अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज स्टार किसाना। हम लोग आज अपना जो रूटीन का प्रोग्राम है, जो वीकली प्रोग्राम होता है स्पॉटलाइट ऑन इंडिया, उसमें आज गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ हवालों से। ख़ास तौर पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वहाँ पे जो नेबरहुड में डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनका ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। जो नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, एज वी स्पीक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भी टूर पे हैं, उनका भी ज़रा देखेंगे कि वो क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं और क्या मकासद हैं उसके पीछे। और फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका आपको पता है कि अब तकरीबन मामला जो है वो क्लियर हो ही गए हैं कि ट्रंप साहब जो है उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनका भी जरा तजिया करने की कोशिश करेंगे। और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो आरसेप जिसको कहते हैं, ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है रिसेंटली और उसमें इंडिया ने ऑप्ट आउट किया है। वो क्यों किया है इसका जरा तजिया करने की कोशिश करेंगे। और अगर टाइम मिला तो थोड़ा सा मैं पूछूंगा कि फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके ऊपर भी थोड़ी सी अगर तजिया हम कर सकें तो वो भी देख लेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं तमाम गुफ्तगू के हवाले से बात करने के लिए और तजिया हमारे साथ शेयर करने के लिए जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब। एयर मार्शल साहब, गुड मॉर्निंग सर। आदाब हजूर, आदाब नाजरीन को भी मेरी तरफ से आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच एंड नाइस टू सी यू। हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, वो आपसे बहुत मोहब्बत रखते हैं। वो हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि एयर मार्शल साहब क्यों नहीं आए, किधर हैं वो। तो तो अच्छा एयर मार्शल साहब, टू स्टार्ट विद, मेरा ख्याल है इसी से बात करते हैं कि ये जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स हम देख रहे हैं रीजन में, आपके जो नेबरहुड में, इंडिया के नेबरहुड में, वो क्या क्या हो रहे हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, पहले तो हमने रिसेंटली इसको कंटेक्चुअलाइज करने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जी पहले तो आपके नाजरीन जानते हैं 12वीं ब्रिक्स समिट हुई है 17 नवंबर को, 10-12 दिन पहले। तो वहाँ पे दहशत गर्दी और कोविड के बारे में सारा आलम क्या सोचता है, कैसे इसका हम एक तरीके से हल करेंगे को, जनूबी एशिया को। उसके बाद 15वीं G20 समिट रही, यहाँ पे भी कोविड महामारी के बारे में क्या क्या कई कई ख्यालात दिए हैं। ये कहते हैं कि वैक्सीन नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए, कि अगर वैक्सीन बने तो उसकी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फ्री मीन डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबली होनी चाहिए सारे आलम में। ये नहीं कि वैक्सीन हिंदुस्तान के पास है और किसी को देगा नहीं। और दूसरी जो ये मौसमी बदलाव है, ये मैं आपके नाजरीन को कहना चाहता हूँ, ये इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं बिग टिकट इशू है ये। क्योंकि अगर आज नहीं होगा तो हमारे बच्चे जो हैं उनका असर होगा, बच्चे नहीं होंगे तो ग्रैंड चिल्ड्रन पे होगा। तो कहीं कहीं सारे आलमी पहलू से इसको देखना हम क्या क्या कर सकते हैं। हरी भरी जैसे ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना, ये G20 पे मेरे ख्याल में मुझे याद है कि सऊदी बादशाह सलमान साहब ने बड़े प्यारे अल्फाज में ये कहा कि हम तैरेंगे भी, डूबेंगे भी, मगर ह्यूमैनिटी, सारी इंसानियत का ये सवाल है। तो मतलब हमें हाँ क्लाइमेट चेंज के बारे में करना है, मगर ये भी उन्होंने एक आश्वासन, रीअश्योरेंस दिलवाई कि, क्योंकि ये समिट G20 समिट आप जानते हैं रियाद में समिट थी, मगर रियाद में उनको होस्ट किया गया था किंग सलमान ने। तो मतलब एक तरीके से ये भी कहा गया कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कि कम से कम जो अब कोविड के बाद जो लोगों को आना जाना, ट्रैवल करना, ये खुल चाहिए। उसकी मैकेनिज्म्स क्या होंगी, वो शुरुआत अभी होनी चाहिए, क्योंकि 2-1 महीने में तो वैक्सीन, 3 महीनों में तो आएगी। सिलेक्टिवली आ पूरे जाएगी। को वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद एक छोटी सी समिट हुई जो आज शुरुआत हुई है, मतलब मंडे मॉर्निंग में हिंदुस्तान होस्ट कर रहा है उसे उसे SCOs की, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग है। तो हम जनवरी फरवरी से उम्मीद रखते आए हैं कि ये, उस वक्त तो हमें पता नहीं था कोविड होगा, कि इमरान खान साहब हिंदुस्तान आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान इसको होस्ट करता है। ये जनरली प्राइम मिनिस्टेरियल लेवल पे होता है,
مگر اس بار ایسا ہوا ہے کہ مودی صاحب موجود نہیں ہیں، عمران صاحب نہیں آ رہے ہیں، چین کے پردھان منتری وزیر اعظم حصہ لیں گے، مگر یہ بھی ورچوئل سمٹ ہے۔ اس کے بھی مدعے وہی ہیں جو کہ ایس سی او کے ہیں، مگر مور ڈیٹیلز میں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ کہ آپ کی جو اکنامک معاشی جو کوآپریشن ہے وہ ڈیٹیلز کیا ہیں، وہ تو پہلا مدعا ہے۔ دوسرا ہوا ہے کہ بجٹنگ، بات چیت کے لیے تو بریف کیس اٹھا کے سب ہیڈز آف گورنمنٹ جا کے بات چیت کریں گے، مگر آپ کا بجٹ کیا ہے، کیسے کریں گے؟ تو اس بیک گراؤنڈ سے وہ تھوڑا ٹائم لیا میں نے، مگر اب نیبرہڈ میں مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان نے نیبرہڈ کا خیال کیا نہیں ہے، وہ ریئلائزیشن آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چین تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ جنوبی ایشیا میں بہت ہی آگے قدم بڑھا رہا ہے، اور جس کو بھی وہ اپنے ایمبریس میں لانا چاہتا ہے، وہ بھی اس وقت جب کہ ہماری سینائیں، چین کی سینا اور ہماری فوج دونوں ایک طریقے کے آئی بال ٹو آئی بال ایک ٹکراؤ کی صورتحال میں مشرقی لداخ میں، وہ بھی تناؤ ابھی پوری طرح سے جاری ہے۔ تو اس میں جو آپ نے بہت اچھی طرح سے ذکر کیا کہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول وہ مالے اور سری لنکا گئے، اور وہاں پہ جو میریٹائم سیکورٹی کے مدعے تھے ٹرائی لیٹرل، مالدیوز، سری لنکا اور انڈیا، یہ 14 تک چلتا آ رہا تھا، 14 میں بند ہو گیا تھا کیونکہ وہاں پہ مالدیوز کے جو اس وقت صدر تھے ان کے کچھ خیالات کچھ دور تھے۔ اب جو صدر ہیں وہ ہندوستان اور سری لنکا کے ساتھ بات چیت میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں ناظرین کہ امریکہ نے وہاں پہ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے مالدیو کے ساتھ۔ تو یہ ایک ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی مدعے تو وہی ہیں، دہشت گردی، نشیلی دوائیوں کا ٹریفکنگ، سائبر ٹیررزم، یہ تو کامن مدعے سارے عالم میں ہیں، تو اس پہ بات ہوئی ہے۔ مگر یہ بھی کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی تینوں میں ان معاملوں میں۔ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیر خارجہ جے شنکر جس کے آپ ذکر کر رہے تھے، بحرین ہوا ہے، اس کے بعد یو اے ای میں گئے، عرب امارات میں دبئی کی لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اور وہی باتیں جیسے کہ ٹریڈ ہونا چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، انویسٹمنٹ ہونا چاہیے، ہم ہندوستان جنوبی ایشیا کے ورکرز جو اپنے گھروں میں آئے ہیں اس پہ پاکستانی بھی موجود ہے، وہ واپس کب جائیں گے جہاں ان کی نوکریاں تھیں، یہ جو مدعے ہیں۔ سیشلز کے ساتھ بھی وہاں سیشلز کے ساتھ بھی بات چیت کی، اور یہ بڑی ایک طریقے کی بڑی ڈیلیشس کوئنسیڈنس ہیں۔ ان کے وہاں پہ جو صدر ہیں رام کلبان ہیں، وہ پہلے اپوز کر رہے تھے کہ ہندوستان اسمپشن کا جزیرہ جو ہے وہاں پہ ایک بیس سا بنا رہا تھا، تو اب وہ صدر بنے ہیں، اس کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ وہ ایک پجاری ہیں، ٹیمپل کے پجاری ہیں ہندوستان میں، اس جنریشن کے ہیں، اب سیشلز کے، یہ مطلب ایک ہنسی مذاق کا ایک کوئنسیڈنس ہے۔ ہندوستان کے پجاری جنریشنز کے جو پہلے گئے ہوئے تھے سیشلز، وہ وہاں پہ صدر ہیں۔ تو ایک اور بات جو ہے وہ نیپال کی بات ہے، اس میں ہمارے خارجہ سیکرٹری جو ہیں، نیپال کے ساتھ جو رشتے تھے کافی بگڑ گئے تھے، آپ کے ناظرین جانتے ہیں۔ ایک تو وہ لیک پاس کے سامنے میں ٹیریٹوریل کچھ مشکلیں آئی تھیں، اولی صاحب بہت ناراض تھے ہندوستان سے، پھر تھوڑا سا پرسویشن کیا، اس سے پہلے آرمی چیف گئے تھے، اب سیکریٹری گئے ہیں۔ تو ایک طریقے سے جیسے آپ نے خود ہی اظہار فرمایا تھا کہ ہندوستان کی کوشش ہے اس علاقے ایشیا میں بنگلہ دیش کے ساتھ بھی تھوڑا سا جو ہمارے رشتے ہیں، شیڈو آئی تھی جب سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ لاگو کیا گیا تھا، شروع کیا ہوا تھا، تو وہ بھی اس کے لیے بھی پہلے ہمارے فارن سیکرٹری گئے تھے ان کو منانے کے لیے، اور کچھ انیشیٹیو لے گئے ہیں کہ رشتے اور ٹھیک ہوں۔ مطلب ایک اگر ہم پرزور سے دیکھیں تو کوششیں جاری ہیں، اور چین کی طرف سے بھی
ان کے ڈیپ پاکٹس ہیں, بہت پیسہ ہے ان کے جیبوں میں, زیادہ پرسویسو ہیں, مگر وہ جو ملک ان کے ساتھ ان کو ملنا چاہتے ہیں وہ بھی سوچ وچار کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کون سی چنوتیاں, کون سے چیلنجز آ سکتے ہیں, زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ذرا تھوڑا سا جموں اینڈ کشمیر کی بھی بات کر لیتے ہیں ارماشد صاحب کے. وہاں پہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں ڈسٹرکٹ کونسلز کے, ان کی کیا اپڈیٹس ہیں اور وہ کتنا امپورٹنس ہے ان کی, خاص طور پہ جو اگست 5 کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد کے بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے تو کتنا امپورٹنٹ سٹیپ ہے یہ؟ اشراق صاحب, میں اس کو ایک طریقے سے پہلی فیز جو تو 8 فیز کے الیکشنز ہیں, جیسے ضلع ترقی مجلس کے انتخابات شروع ہوئے ہیں, پہلا فیز تو ختم ہوا ہے. اب دیکھیے آپ کو میں آنکڑے دوں گا, 52% ٹرن آؤٹ رہا ہے, وہ جنوبی ایشیا کے سٹینڈرڈ سے کافی اچھا ہے. تو اگر جموں میں دیکھیں گے تو 64% تھا, وادی میں کشمیر وادی میں 42 اور اوور آل 52% تھا. تو یہ کیا دکھاتے ہیں, یہ جو ہائی ٹرن آؤٹ دکھا رہے ہیں کہ جو پینٹ اپ, جو اندر میں دل و دماغ میں پینٹ اپ فیلنگز تھی کہ ہمارے ہاتھوں سے ہماری جمہوریت چھینی گئی ہے, تو اس کا یہ اظہار کشمیری عوام اور جموں کے عوام کے مرکزی سرکار کو دے رہے ہیں. مگر یہ بھی ہے کہ ڈفرینسز کے باوجود جو پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن ہیں وہ ڈٹے رہے ہیں کہ وہ اکٹھے یہ لڑیں گے. کیندر سرکار کی جو پارٹی رولنگ پارٹی ہے انہوں نے اسیسمنٹ کی تھی کہ یہ بائیکاٹ کریں گے, تو ہماری جو کنگز پارٹی ہیں کوئی خرید فروخت ہوگی, پارٹیاں بنائیں گی, اور جو وہاں کا جو ایک سیاسی ایک ماحول رہے گا وہ پرو سینٹر رہے گا, اور سینٹر ہی اس کو نبھایا گیا, مطلب سینٹر کے پہلو سے ہی وہاں کا سیاسی ماحول چلے گا. مگر اس پہ انہوں نے پی اے جی ڈی نے پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن میں پانی پھینک دیا کہ انہوں نے کہا ہم آئیں گے الیکشن میں. اس سے تو بہت ہی ایک طریقہ ایک جھٹکا لگا کیندر سرکار کی رولنگ پارٹی کا. میں نام لینا چاہتا ہوں پارٹیوں کا, اور اب ایسی حالت ہے کہ یہ ایک غیر ذمہ وارانہ جو برتاؤ اور بات چیت اور بحث ہو رہی ہے, وہ بھی جیسے ہمارے ہوم منسٹر ہیں وہ پی اے جی ڈی کو کہتے ہیں کہ وہ 370 کو ہم نے دفنا دیا ہے, وہ ناپاک گٹھ بندھن ہے آپ کا, آپ فورن لینڈ سے لوگوں کو انٹرونشنسٹ فورسز کو لانا چاہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مدابرانہ, میرے خیال میں غیر مدابرانہ اگر وہ لفظ ہے, ایک طریقے کا بحث ہے ہماری ہوم منسٹر سے, وہی ہوم منسٹر جنہوں نے ہمارے پارلیمنٹ میں 370 ہٹانے کے لیے جو ایکٹ بنایا تھا وہ پیش کیا راجیہ سبھا میں. ان کو سوچنا تھا کہ اگر یہ جوائن کرتے ہیں پی اے جی ڈی, یہ تو ملے ہوئے ہیں سارے کے سارے, کیونکہ میں کشمیری ہونے کے حیثیت سے یہ بالکل ٹھیک سے احساس کر سکتا ہوں, کیونکہ ہمارے دل میں ہماری آئیڈینٹی ہے, اور ہماری آئیڈینٹی 370 سے. اگر آپ نے 370 ہٹایا, جموں کشمیر کا جو رشتہ ہندوستان کے ساتھ اس پہ ایک طریقے کے دباؤ پڑ سکتا ہے. تو یہ موقع تھا کہ اگر وہ الیکشن میں آتے ہیں وہ ایک طریقے سے لیجٹمیسی لا سکتا تھا, مگر انہوں نے کیندر سرکار کی رولنگ پارٹی نے یہ سوچا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں گپکار ڈکلیریشن کی پیپلز الائنس وہی کرتی ہے جو ان کو پاکستان کہتا ہے. کیا یہ ذمہ وارانہ ایک برتاؤ ہو سکتا ہے؟ تو ایک طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ الیکشن جو ہیں اس وقت جو اسیسمنٹ ہے کہ اس میں پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن کافی آگے رہے گی. ہاں خرید فروخت ہوئی ہے, کنگز پارٹی اسٹیبلش ہوئی ہیں, پچھلے کئی مہینوں سے جو کیندر سرکار کی رولنگ پارٹی ہے وہ لگے ہوئے ہیں, ورکرز لائے گئے ہیں, اور جیسے میں نے اتنی بار دہرایا خرید فروخت ہوئی ہے. وہ تو جنوبی ایشیا میں آپ جانتے ہیں کہ خرید فروخت ایک بڑا فیکٹر ہے پارٹی سسٹم برقرار رکھنا.
تو مگر ایسا ہے کہ غلطی یہ بھی ہوئی ہے کہ وہ محبوبہ اور فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ اور باقی لیڈران جو ہیں پیپلز الائنس کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے ورکرز کو تو پوری چھوٹ ہے، جہاں جانا چاہتے ہیں ان کو سیکیورٹی دی گئی ہے، اور ہاں جو پی اے جی ڈی کے کینڈیڈیٹ لیڈرز ہیں۔ جو کیمپ چاہتے ہیں ان کو کہا گیا ایک سینٹرل جگہ پہ لیا ان کو کلسٹر کی اجازت ہے ہی نہیں. تو میرے خیال میں یہ لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے الیکشنز کا. مگر ہم جی آپ کو آواز آ رہی ہے نوشی صاحب؟ آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ آواز نہیں کچھ آ رہی. گڑبڑ ہوئی ہے. ہاں جی جی، اب آپ کی آواز فریز ہو گئی تھی، اب آ رہی ہے؟ ہاں آپ ٹھیک آ رہی ہیں، ہم بتائیے. اچھا، حکم. بس یہی میں پوچھنا تھا کہ ایک تو یہ تو ٹھیک ہے، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلئنگ فیلڈ نہیں مل رہا ان کو، اور ظاہر ہے کہ الیکشنز کے لیے تو ایک لیول پلئنگ فیلڈ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ملتا تو پھر وہ الیکشنز کی فیئرنیس کے اوپر کویسچن اٹھے گا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر فیئرنیس کے اوپر کویسچن اٹھتا ہے تو پھر ان کی لیجیٹیمیسی کیا رہ جائے گی ان الیکشنز کی؟ نہیں، وہی آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ ایک طرف جو ماحول ہے وہ ایموشنل سائیکولوجیکل ماحول ہے وادی. اب اس کو کیسے سپریس کیا جائے گا پیسوں سے یا کانٹریرین اپیل سے، یہ ایک سائیڈ کی سچویشن ہے. دوسرے سائیڈ کی سچویشن ہے کہ لوگ اس میں بالکل سہمت رکھتے ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں اپنے ایک دوسری پارٹی کے ساتھ کہ ہمارا جو مدعا ہے، ہاں الیکشن جو انتخابات ہیں وہ تو ضلع کی ترقی کے مجلس کے الیکشنز ہیں، مگر جو اصلی مدعا ہے وہ ریسٹوریشن آف 370 ایز اٹ واز آن 5 اگست، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. مگر وہ گپکار ڈکلیریشن تو بنی ہوئی ہے اس لیے کہ، اور وہ یونیفائڈ ہے، اس پہ کانگریس بھی موجود ہے، مگر کانگریس موجود اصلی طریقے سے نہیں ہے کیونکہ ان کا لگتا ہے کہ وہ اگر ان کے ساتھ مل جل کے کام کریں گے تو اس کا امپیکٹ جو ہے کراس سیکٹرل ہوگا. باقی ہندوستان میں جب وہ بی جے پی کو ہٹانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ان کا امپیکٹ ہوگا، نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. مگر وہ برقرار ہیں اس پہ کہ 370 واپس آنا چاہیے، جہاں کے کشمیر، جموں کشمیر کے کانگریس پارٹی کا سوال ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کیندر سرکار نے غلطی کی ہے. کیوں ان کو سیکیورٹی کے نام پہ ان کو نظر بند کر دیا ہے کلسٹرز میں، ان کو بڑا کم سے بٹھایا، مگر کیمپیننگ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ بنا ان کی کیمپیننگ کے جو گراؤنڈ لیول کی جو عوام ہے وہ کیا سوچتی ہے. وہ آپ کیا جانتے ہیں کرتے کشمیری عوام بہت ہی عقل مند ہے، بہت ہی میچور ہے. ہیں؟ ان کو سارے عالمی مدعوں پہ اتنی جانکاری ہے. تو ہاں میں یہ کہہ نہیں سکتا مگر ٹرینڈ لائن مجھے بتاتے. ابھی تو ایک ہی فیز ہوئی ہے، ابھی 7 فیزز ہیں. کہ جی اگر یہ صرف وادی، کیونکہ ہمارے جموں علاقے میں جوری اور جو جسے ہم چناب ویلی کہتے ہیں، کشتواڑ، ریاسی، رامبن، اس علاقے میں بھی کافی سپورٹ ہے 370 کو ریسٹور کرنے کی. ہاں جموں میں صرف جموں، کٹھوا، سامبا، ادھمپور، یہ علاقہ جو ہے بہت ہی میجورٹیرین علاقہ ہے. تو وہاں پہ میرے خیال میں جو کیندر سرکار کی پارٹی ہے اس پہ کافی سپورٹ رہے گی. مگر اوور آل مجھے لگتا ہے کہ پی اے جی ڈی کو اس پہ پائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا انوش صاحب، ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آر سی پی کی. آر سیپ جو ہے، جو کہ ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ جس کو کہتے ہیں، یہ بہت بڑا ایگریمنٹ ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑی ٹریڈ ڈیل ہے. اس میں انڈیا نے آپٹ آؤٹ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ بہت بڑے بڑے ممالک اس میں شامل تھے، اور اس میں انڈیا کا نہ جانا بڑی ایک عجیب سی بات مجھے لگ رہی ہے کہ ایک اتنا بڑا ایگریمنٹ ہو رہا ہے تو اس میں اگر انڈیا باہر رہے گا تو یہ پروٹیکشنسٹ پالیسی میں نہیں آ جاتا؟ انڈیا کو فائدہ ہو سکتا تھا اس ایگریمنٹ میں انٹر ہونے سے.
اشراق صاحب پہلے تو آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، مگر میں سمجھ گیا کہ آپ کے سوال کا جو ایسنس ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیے ٹھیک. RCEP ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ جو ہے یہ 2012 سے ٹیبل پہ ہے. اس کے 8 سال پورے 8 سال ہندوستان اس میں ہر طریقے سے موجود تھا. 2019 نومبر میں ہندوستان نے فیصلہ کیا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، اس کا 1 سال ہوا ہے کہ جب ہندوستان نے فیصلہ لے لیا تھا کہ ہم RCEP میں جوائن نہیں کریں گے. ہندوستان کی جو تھنکنگ کمیونٹی ہے، ہماری سکھ کمیونٹی ہے، اس پہ 2 رائے ہیں. ایک کہ ہمیں اس میں جوائن کرنا تھا، اور دوسری جو سرکاری رائے ہے کہ ہمیں ابھی اس وقت جوائن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس پہ جاپان کی ہندوستان کو، بھارت کو کافی مدد ملی ہے کہ انہوں نے کچھ تجویزیں کی ہیں اس میٹنگز میں جو ہوئی ہیں کہ ہندوستان بعد میں بھی جوائن کر سکتا ہے. وہ آپشن ابھی بھی موجود ہے، مگر اس وقت ہمیں سوچنا ہے کہ کیا RCEP ایک تجارتی گروپنگ ہے یا اس کی اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے. اگر آپ ٹھیک. تجارتی پہلو سے دیکھیں، پہلی ہے کہ جو سروسز سیکٹر جو ہندوستان میں ہے اس پہ کمپیٹیٹیو ایج ہے. ایکسپورٹ کرتے رہتے ہیں، ایکسپورٹ آف سروسز ہندوستان کرتا ہے کیونکہ اس کی قابلیت بہت زیادہ ہے. اس کے لیے یہ سمجھوتا جو ہے یہ کمزور ہے، وہ نہیں دے رہا ہے. مطلب ایک طریقے سے دکھ رہا ہے کہ ہندوستان کی جو ایڈوانٹیج ہے ان کو ایک طریقے سے نہیں کیا جاتا ہے. دوسرا ہے کہ کوئی سیف گارڈز نہیں ہیں اس سمجھوتے میں کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا چین ہندوستان کو فلڈ کرے گا اپنے ایکسپورٹ سے، کیونکہ ہندوستان کی ابھی اتنی کمپیٹیٹیو ایج سارے علاقوں میں نہیں ہے، سروسز میں ہے. تو یہ ایک ہندوستان کی سرکاری ایک خطرہ ہے اس پہ ہے. اور اس پہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو چین کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ بڑھ سکتا ہے، اور وہ بھی ان فیور آف چائنا. چوتھی بات جو ہے جس پہ زیادہ میرے خیال ٹینشن نہیں دیا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ چائنا ول پلے بائی دا رولز، کیونکہ WTO میں بھی سارے ممالک نے کی ایکسپیرینس ہے کو جو کچھ بھی چین کرتا ہے WTO کے رولز کے خلاف وہ اس پہ زیادہ شور مچار نہیں ہوتا. تو بھارت کی بھی جیسے فارماسیوٹیکلز، بھارت کی سب سے بڑی پروڈکشن آپ جانتے ہیں عالم کو سپلائی کرتا ہے بھارت کی فارماسیوٹیکلز، مگر اس میں ایڈوانٹیج چین بھارت کو دے گا نہیں، کیونکہ ہمارے بائیلیٹرل ایگریمنٹ میں بھی وہ ابھی تک ایڈوانٹیج نہیں ہے. حالانکہ کم سے کم 90 ارب ڈالر کا ٹریڈ ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے جو سچویشن. تو ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کافی ہے. پانچواں جو ہے ہندوستان سرکاروں کے ساتھ، آسیان ملکوں کے ساتھ FTAs ہیں، تو سرکار کہتی ہے ہمیں FTAs میں جو بھی مل سکتا وہاں ملے گا. اگر ہم اس کو جوائن کریں گے تو ایک طریقے سے ڈی فیکٹو ڈی جورے ہم FTA چین کو دے دیں گے، اور یہ چین کو موقع ملے گا کہ ہندوستان کے مارکیٹ کو فل کرے جو کوئی بھی، کیونکہ ان کے پتہ ہے کہ چین میں کوئی ملک سارے عالم میں نہیں ہے جہاں اسٹیٹ سبسڈی نہیں ہوتی ہے گڈز کو ایکسپورٹ کے لیے. یہ چین کی پالیسی، ہم جہاں جہاں ایکسپورٹ کریں گے جو قیمت ایکسپورٹ گڈز کی ہے اس کو ہم سبسڈائز کریں گے. تو اس پہ پورا ملا کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی اسٹریٹجکس کیا ہے. وہ یہ ہے کہ چین کو تو پہلے ہی ٹریڈنگ ایگریمنٹ، ابھی تک اس ایگریمنٹ سے پہلے FTAs ہیں سب ملکوں کے ساتھ، مگر ملکوں کے ساتھ FTAs کے باوجود پھر آپ ساؤتھ چائنا سی میں اتنا تناؤ کیوں پیدا کر رہے ہیں انہی ملکوں کے ساتھ جن کا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اور وہ وہی ملک CP میں جگہ ہے. تو یہ ایک دوسرا تناؤ کا ایک پہلو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہیں سکتا ہوں پوری یقیناً سے، مگر یہ دیکھ سکتے ہیں. سب سے بڑا جو مدعا ہے وہ جب تک ہندوستان بھارت کمپیٹیٹیو نہیں ہوتا ہے، R&D بڑھانا ہے، مینوفیکچرنگ بڑھانی، کوالٹی ویلیو کنٹرول ایڈیشن کو کرنی ہے. ایک طریقے سے نیا پانی ہے، ہیومن ریسورسز اور سکلنگ جو
جنوبی ایشیا میں بہت ضرورت ہے، پاکستان میں بھی ضرورت ہے، مگر ہندوستان بالکل کو اگر اس اگریمنٹ میں آنا ہے، جب تک پوری طرح کی تیاری نہیں ہے، اسی لیے ناظرین نے وزیر اعظم مودی کے الفاظ میں اٹینشن دیا ہوگا کہ ہمارا آتم نربھر ہوگا. We will be a supply chain to the whole world by doing R&D, by improving skills, by becoming competitive. اس کے بعد آئیں گے. اگر پاسبلٹی تو ہے، کوئی کسی نے روکا نہیں ہے، 2 سال کے بعد انڈیا جوائن کر سکتا ہے، مگر آن ٹھیک ٹرمز which are favorable to India. یہ ٹھیک ہے. بھی دوسری اچھا رائے بھی ہے، بھی اسی وقت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں تو ٹینٹ کے اندر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کیجئے. ٹینٹ کے باہر ہونے سے کیسے آپ کی ڈس ایڈوانٹیجز مطلب دور ہو جائیں گے؟ ٹھیک بات. یہ بھی ایک مدعا ہے. اب دیکھ، یہ تو اٹس اے ٹھیک ورک ہے، ان پروگریس. چلیں اس پہ دیکھتے ہیں. اور خاص طور پہ ایک چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے وہ یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اب جو ہے، اب وہ انہوں نے اپنے اناؤنس کر دی ہیں، اپنی ٹیم اناؤنس کر دی ہے، اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ اناؤنس کرتے چلے جا رہے ہیں. آج بائی دا وے پریزیڈنٹ بائیڈن کو ہیئر لائن فریکچر ان کے پاؤں کے اندر ہو گیا ہے. اللہ ان کو صحت دے اور خیریت سے رکھے. لیکن کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں بائیڈن کے آنے کے بعد اور ٹرمپ کے جانے کے بعد؟ کیا کوئی چیزیں نئی آپ دیکھ رہے ہیں پوری یو ایس پالیسی میں، فورن پالیسی کے اندر؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے ارماشد صاحب؟ ہیلو. بریک سے آپ اچھا آپ کو آواز نہیں آ رہی جی؟ یہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو آواز نہیں جا رہی ہے. میں کوشش کروں گا کہ ان سے دوبارہ رابطہ ہو سکے اور ان سے پوچھا جا سکے، کیونکہ یہ ایک 2 فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایون جو یو ایس فارن پالیسی ہے اس میں پاکستان جیسے جو تعلقات ہیں ان کے اوپر بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے. اور اگر بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں ہمارے وہ بھی اگر مزید ٹینشن کی طرف جائیں گے یا ان میں کچھ بہتری آئے گی، یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ بائیڈن کے آنے کے بعد کیا چینجز آ سکتی ہیں. کیونکہ ٹرمپ کے دور میں تو ہم نے دیکھا کہ مختلف چیزیں جو تھیں وہ مختلف انیشیٹوز لیے جا رہے تھے، لیکن اس میں کوئی ہم نے بہت بڑی چینج کیا دیکھنی ہے یا نہیں دیکھیں گے، یہ ہم ذرا ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ایئر مارشل صاحب کے ساتھ. اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ جس طرح اب افغانستان کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ ان کے مسائل چل رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں جس طریقے سے واقعہ ہوا ہے ایرانی سائنٹسٹ کا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ کتنا فلیئر اپ بھی ہو سکتی ہے سچویشن. تو اگر اس طرح ہوتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. تو وہ اگر رابطہ ہو جاتا ہے ایئر مارشل قابل کاک صاحب کے ساتھ تو ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں، سچویشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. اور کیونکہ میری ذاتی طور پر جو رائے ہے وہ اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی چینجز جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے. جو ایبرپٹنس تھی یا جو ایک ومسیکل اسٹائل تھا گورننس کا، اس میں تھوڑی سی چینج آئے گی. اور تھوڑی سی اسٹیبلٹی پالیسیز میں ہم دیکھیں گے کہ ٹویٹر جو پالیسیز ہوا کرتی تھی وہ شاید اب نہیں ہو سکیں گی. پریزیڈنٹ بائیڈن کا ایک پیٹرن جو ہے وہ ہم نے پہلے بینگ وائس پریزیڈنٹ بھی دیکھا ہوا ہے، اور اب جو پریزیڈنٹ بننے کے بعد دیکھیں گے تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس میں اسٹیبلٹیز ہوں گی، اور جو مختلف پالیسیز ہیں ان میں جرک اس طرح کا نہیں آئے گا. تو میں کوشش کروں گا کہ ایئر مارشل صاحب سے بات ہو جائے. جی ہی از بیک. جی ایئر مارشل صاحب سوری جی، میرا خیال ہے کچھ جی تو میں وہ بائیڈن کیا پوچھ رہا تھا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بعد کیا چینجز آپ فورسی کر رہے ہیں؟ اب تو فورسز چھوڑ رہے ہیں. اب تو ہم ایڈمنسٹریشن بن گئی ہے، انہوں نے نامینیٹ کیے ہیں کون ان کے عہدے سنبھالیں گے. پہلے تو ٹرانزیشن ٹیم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ ان کی 4 سب سے بڑی پرائیورٹیز کیا ہیں. ایک تو کووڈ کرائسس کو کیسے مینج کریں گے، دوسرا نسلی برابری، ایکوالٹی ان ریشل ٹرم، تیسرا اکنامک سیکورٹی، معاشی قومی سلامتی، اور چوتھا موسمی بدلاؤ. تو مطلب ایک 4 مدے ان کے فرنٹ برنر پہ ہیں. تو ہاں یہ ہے کہ بائیڈن as he himself admits, he's an unashamed internationalist اور globalist. تو وہ
جیسے ٹرمپ تھے اس کا ایک ہٹ کے ایک نئی پروگرام کریں گے تو اس پہ یورپ اور نیٹو کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا. ریجنل ایکارڈز جو تھے، دیکھیے ایران نیوکلیئر ڈیل ہے اس کو پھر سے لاگو کیا جائے گا، اور ہیومن رائٹس جہاں جہاں بھی ان کی وائلیشن، انسانی حقوق ان کی وائلیشن ہوتی ہے اس پہ وہ بہت ہی نزدیکی سے نگرانی رکھیں گے. اور وہ بھی جو ملک اور کانٹیننٹ تھوڑے سے ولنریبل ہیں اس پہ تھوڑا اٹینشن دیا جائے گا. یہ کلاسیکل ڈیموکریٹک ٹریڈیشن ہے. جیسے افریقہ ہے، ان کا فوکس افریقہ پہ ہوگا. یہ ایک کانٹیننٹ ہے، کمزور کانٹیننٹ ہے باقیوں. تو مجھے لگتا ٹویٹر ہے کا کہ کتنا رول ہوگا یرماش صاحب؟ ٹویٹر کا کتنا رول آئے گا اس میں؟ اس میں وہ ڈپلومیسی اینڈ رول بائی ٹویٹر وہ ختم ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے اس پہ اتنا اٹینشن نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ پہلے جو ہے کہ چین پہ جو ٹرمپ کا اتنا دباؤ رہا ہے پچھلے 4 سالوں سے، اس دباؤ میں تھوڑی سی کمی آئے گی. ہاں، مگر یہ بھی اس کے باوجود جو پیوٹ ٹو ایشیا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کے ناظرین جانتے ہیں، وہ برقرار رہے گا. تو مطلب جو کچھ بھی پالیسی چینجز آئیں گی وہ آہستہ آہستہ کی جائیں گی. ہاں، یہ بھی کہ اگر ہم مغربی ایشیا کا رخ سنبھالیں تو وہاں پہ ایسا ہوگا کبھی خوشی کبھی غم. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں یو اے ای، اسرائیل، بحرین اور سعودی عرب انڈائریکٹلی ان کا سمجھوتا جو تھا کہ ایک ٹارگیٹنگ ہوگی ایران کی، تو اس پہ ایک میرے خیال میں بڑی نوئنسڈ پالیسی رہے گی. یہ نہیں کہ ریورسل ہوگا، مگر میرے خیال میں پیلسٹینین کے ساتھ جو برتاؤ ڈپلومیٹک اور فارن پالیسی کا ہوگا اس پہ بدلاؤ آئے گا جو پیلسٹین کے نیشنل انٹرسٹ کے حساب سے چلے گا. ہم دیکھیے جیک سالیون ہیں، ان کو NSA بنایا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی اینٹنی بلنکن ہے، سیکریٹری آف اسٹیٹ رہیں گے. جان کیری موسمی بدلاؤ، جس میں آپ کو یاد ہوگا کوپ 15 جب پیرس میں ہوا تھا اس وقت وہ پہ مطلب دو خاتون ہیں. مجھے لگتا ہے وہ ابھی فائنلائز ہوا کہ نہیں ہوا ہے. ایک تو ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس رہیں گی، وہ بھی سب سے مطلب اتنا پاورفل پوسٹ امریکہ میں کوئی نہیں سنبھال پایا ہے. خاتون کو دیا جائے ہی سیکرٹری ڈیفنس بھی ایک خاتون ہوں گی. تو اس سے ہمیں کیا لگتا ہے، ایک انڈیا میں جو ہے، انڈیا اور پاکستان میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں. انڈیا میں تو سب سے بڑا ہمارے لیے جو چنوتی ہے، جسے ہم چیلنج کہتے ہیں انگریزی میں، وہ یہ ہے کہ ٹریڈ میں نیگوشیشن کرنی پڑے گی. ٹریڈ میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. جو ہم ٹرمپ کے ساتھ مشکل میں تھے وہ اس میں بھی رہیں گے. ہاں، اتنا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس ایشو میں ڈیموکریٹک پارٹی اور جو بائیڈن، کملا ہیرس اور ان کے جو برنی سینڈرز، انہوں نے ان کے بیان جو آپ نے سنے ہوں گے، تو وہ ایک طریقے سے بھارت سے خوش نہیں تھے کہ کیونکہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بھارت کی جو ڈیموکریسی ہے، لوکتنتر ہے، تو اس پہ ایک طریقے سے پریشر ڈالا گیا ہے. آپ جانتے ہیں اس کی وجہ تو آپ کے ناظرین جانتے ہیں. پاکستان کو میرے نظر یہ دیکھیں تو تھوڑی سی فتح ملی ہے، سکسیس ملی ہے، جو بھی ان کی ڈپلومیٹک انیشیٹیوز تھے ٹو اپیل ٹو دا لبرل امریکن ڈیموکریٹس کہ دیکھیں ہیومن رائٹ اور جو چینجز جموں کشمیر میں لائے ہیں تو اس کی سمپتھی ان کے ایک طریقے سے وہ ڈرائیو کر پائے ہیں. مگر پاکستان بھی وہاں بھی کبھی خوشی کبھی غم ہوگا، کیونکہ پاکستان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے. جیسے آپ دیکھتے ہیں سارے میڈیا میں، سارے عالمی میڈیا میں، وہ وہاں سے ٹیررزم ایمنیٹ ہوتا ہے. اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پہلی بار پاکستان کی انٹرنل سسٹم میں تو جو اسٹیبلش ہے، اس اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں اوپنلی.
تو یہ جیسے بلاول بھٹو نے آئی تھنک کل ہی انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ بات کیسے اٹھا سکتے ہیں ہم پاکستان کے پبلک ڈومین میں، کہ یہ جو جمہوریت کے جو سب پارٹیاں ہیں پرو ڈیموکریسی جو ملی جلی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو اس کو بھی ہمیں سوچنا ہے کہ امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اوور آل جب ہم دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ بائیڈن کے آنے سے عالمی صورتحال علاقائی صورتحال خاص کر جنوبی ایشیا میں اور انڈیا پاکستان کے رشتوں میں ایک طریقے سے میں ایک پازیٹیو سکراتمک ایک قدم، یہ تو اچھی بات ہے۔ آخر میں بڑا تھوڑا سا کامنٹ میں چاہوں گا، تھوڑا سا وہ کر دیجئے کہ یہ جو فارمرز پروٹیسٹ چل رہا ہے اگر آپ چاہیں تو، کیونکہ دے آر گوئنگ ٹو دلی، وہ جو انہوں نے بلکہ کہا ہے کہ یہ دلی چلو مارچ ہے، تو اس کے اوپر کیا اپڈیٹس ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ بھی کافی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ تو ایک بہت ہی گمبھیر ویری سیریس سچویشن ان میٹروپولیٹن دہلی ایریا، جو عام لوگ ہیں وہ اپنے کاموں پہ نہیں جا سکتے ہیں، رکاوٹیں لائی گئی ہیں، سارے جو کسان خاص کر پنجاب سے ہریانہ سے وہ دلی کی طرف آ رہے ہیں، کیوں جو 3 قانون لاگو کیے تھے مرکزی سرکار نے، تو اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کسان کے خلاف پالیسیز ہیں۔ اور میں بالکل بریفلی آپ کے ناظرین کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میکنزم ہے پروکیورمنٹ میکنزمز، منڈیوں میں سارے فارمر آتے ہیں، اس کے لیے منیمم سپورٹ پرائس MSP ڈٹرمن کرتے ہیں سرکار ہر سال، اور وہ ریوائز کرتے آ رہے ہیں۔ تو اب کسانوں کے اگر آپ پہلو سے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیچا جا رہا ہے جو کارپوریٹ لابیز ہیں، سرکار کہہ رہی ہے ہم ایگریکلچر ماڈرنائز کر رہے ہیں تاکہ سپلائی چینز بنیں، کولڈ سٹوریجز رہیں کہ جتنا ویسٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ مگر اگر ہم ایک آبجیکٹیولی دیکھیں، انہوں نے سب سے بڑی غلطی جو کی ہے وہ گارنٹی نہیں کی ہے، جو اگر پرائیویٹ کارپوریٹ ہاؤسز ہیں وہ اناج یا ہو اس کو منیمم سپورٹ کسی بھی بل میں، یہ بات چیت تو یہ بالکل کر نہیں رہے ہیں۔ ان کو بولا ہے براری کا ایک بڑا سا ایریا ہے وہاں پہ بیٹھیے، تو بیٹھیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ یہاں پہ تو وہ پبلک ڈومین میں، آپ کو جانتے ہیں میڈیا کا آج کل سارے عالم میں خاص کر جنوبی ایشیا میں اقتدار بہت ہی ضروری ہے، تو جو ہے میڈیا پہ لاتے ہیں اور ٹیلی ویژن چینل پہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو ایک کیپٹل سٹی دلی ہے وہ اٹ از انڈر سیج، کیونکہ فارس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی راستہ نکالنا پڑے گا۔ تو سب سے بڑا جو اہم مدعا ہے کہ وہ اگر وہ کریں گے سب کچھ کم ہو جائے گا، یا تو تینوں بلیں کینسل کی جائیں یا بل لائی جائے جس پہ یہ ہوگا کہ جو بھی کارپوریٹ ہاؤس پروکیور کرے گا فوڈ گرینز، جو بھی فوڈ گرینز ہوں، وہ منیمم سپورٹ پرائس کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا۔ اگر وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ارماش صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ اللہ کرے کہ معاملات اچھی طرف جائیں اور ساؤتھ ایشیا میں اسٹیبلٹی آئے اور پاکستان اور انڈیا کے اندر جو دوستی کا ایک آپ کا خواب ہے وہ بھی پورا ہو سکے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ ہم تو یہی کہتے ہیں سحر ہو نہ ہو خواب سحر، وہ بھی ہم اس پہ ہم ڈٹے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے رشتے ٹھیک ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔